बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 8 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर को काजी साहब ने रुखसत हो जाना है। वफाकी हुकूमत ने 3 दिन की छुट्टी दे दी है। 2 वीकेंड्स आ रहे हैं। 7 दिन माइनस करें तो काजी साहब के पास टोटल बचते हैं 11 दिन। शहर इक़्तिदार में काजी साहब की रुखसती और आइनी तरमीम के हवाले से क्या खबरें हैं? देखें, आप हामिद खान साहब को जानते हैं? जी। हामिद खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वक्त तो ऐसा था कि ज़ाहिर है कि इमरान खान के बहुत इंतहाई करीबी और बाएतमाद लोगों में शामिल थे। जी। और ये जितना भी एपिसोड हुआ है ना अभी, तो हामिद खान साहब की तरफ उनके वकला जो हैं वो देखते थे। ज़ाहिर है कि एक बड़ा नाम है और उनकी जो लॉ फर्म है और फिर जो उनके लीगल फ्रेटर्निटी में असर व रसूख है, उसकी वजह से इनके वकला भी इन्हीं की तरफ देखते थे कि यार कोई अगर तहरीक शुरू होनी है या अदालतों के ऊपर आपने दबाव बढ़ाना है, तो फिर हामिद खान साहब जो हैं वो कोई कलीदी किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन तमाम वक्त में आपने देखा होगा कि हामिद खान जो हैं वो काजी फाइजी साहब के ख़िलाफ़ लबकुशाई नहीं करते थे। सही। उनके ऊपर तनकीद की स्ट्रेटजी के सख्त खिलाफ थे। हम्म। और आपको ये ज़ाहिर है कि अपने जो चैमगोइयाँ होती हैं ना, सोर्सेज से भी आपको पता चलता है कि काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो भी तनकीद होती रही उसमें एक बफर का किरदार अदा किया हामिद खान ने। सही। मना करते थे, वो कहते थे कि एडवाइजेबल नहीं है, ये मत करें। लेकिन अगर हामिद खान साहब के सब्र का पैमाना छलक गया है ना, और उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के मुतल्लिक जो गुफ्तगू की है, मैं हैरान हूँ। ज़ाहिर है कि जब आप हामिद खान को जानते हो तो आपको पता है कि उनके लीगल फ्रेटर्निटी में उनके स्टेक्स कितने हैं, सही। उनके पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, निज़ाम इंसाफ में कितने स्टेक्स हैं। तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसमें आगे 3 साल गुजारने हो जी। और पावर में रहना हो और हुकूमत की आंख का तारा बन के रहना हो, इदारों की आंख का तारा बन के रहना हो, हामिद खान उसके साथ टकरा जाए, सही। उसके खिलाफ गुफ्तगू कर दें। देखिए, जो कल 7 अक्टूबर का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ ना इस्लामाबाद में, जी। उसमें बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू की, लेकिन जो हामिद खान साहब की गुफ्तगू है ना, उसमें उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया, एतराफ़ गुनाह भी किया, पछतावा भी। उन्होंने पछतावे का इज़हार किया, उन्होंने शर्मिंदगी का इज़हार किया। मैं आपको सुनवा देता हूँ पहले कि हामिद खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वहाँ पे 2 मिनट 9 सेकंड ज़रा सब्र तहम्मुल से सुने। काजी फाइज ईसा साहब के मुतल्लिक वो बात कर रहे हैं और फिर आपको पता है कि ज़िमनन जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, जो शुनीद है शहर इक़्तिदार में, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, फ्रंट डोर राब्ते भी चल रहे हैं, हर किस्म के राब्ते चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की एक तस्वीर जो है वो भी जारी, वो बड़ी जारी हुई, उसके ऊपर बड़े भांत-भांत के तबसरे हुए, लेकिन मैं खबर आपको बता रहा हूँ। जी। मुसव्वदा आ रहा है। सही। एक और मुसव्वदा आ रहा है और उस मुसव्वदे में क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले जरा हामिद खान साहब को सुन लें वो क्या कहते हैं। हमने तब कहा कि एक ही प्रिंसिपल पर चीफ जस्टिस की तकर्री होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, सीनियरिटी और सिर्फ सीनियरिटी, ताकि आपस में कोई झगड़ा ना पड़े। आज चंद एक सुप्रीम कोर्ट के जज, चंद है, मुझे खुशी है कि मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट आज सही जगह खड़ी है। ये चंद एक लोग हैं, एक काजी जो काजी कहलाने के काबिल नहीं है, शर्मनाक बात है वो अपने आप को काजी कहता है। मैं अपना भी गुलाम मानता हूँ, मैंने उसका पूरा साथ दिया। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये इंडिपेंडेंट जज है, ये अपराइट जज है। मैंने अपनी पार्टी को डिफाइन किया, मैंने इमरान खान से लड़ाई लड़ी कि नहीं ये गलत कर रहे हो और फिर भेज के आएगा जज के खिलाफ। मुझे नहीं पता था ये आदमी पे खाऊ मार होगा, इस तरह से तबाह होगा, ये मुल्क को तबाह करने की कोशिश करेगा, ये अदलिया को तबाह करेगा अंदर से। मैं तारीख के किसी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ इस किस्म के आदमी का साथ देने, लेकिन मुझे खुदा नहीं मालूम था कि कल को ये किस तरह बिकेगा, किस तरह अपने कॉन्शियस का सौदा करेगा, किस तरह प्रमोट करेगा फ्लोर क्रॉसिंग को। 63A का क्या जरूरत थी केस सुनने की? 2 साल से पड़ा था रिव्यू पिटीशन। तुम तो जाने वाले हो 15 दिन में, तुम जाओ घर अपने, अगला चीफ जस्टिस आएगा खुद लगाएगा वो केस।
اس لیے کہ تمہیں ایک جلدی پڑی ہے یا تمہاری عمر کا اضافہ ہو جائے یا تمہیں جو نئی جعلی کوٹ بن رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تاکہ تم عدلیہ کو چلنے نہ دو، آئین کو چلنے نہ دو، بھول جاؤ تم جیسے بڑے آئے اور چلے گئے۔ آج کسی کو شاد حسن خان یاد ہے؟ آج کسی کو شیخ ریاض یاد ہے؟ کسی کو نہیں، کوئی اس کی شکل بھی نہیں پہچانتا۔ قاضی تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، کچھ سالوں بعد تم اپنی چہرہ نہیں دکھا سکو گے، بلکہ فوری طور پر چہرہ نہیں دکھا سکو گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے، اور یہ گفتگو کر رہے ہیں حامد خان صاحب، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اس وقت غداری کی، بے وفائی کی، بالکل، اور انہوں نے جو پارٹی پالیسی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کر سپورٹ کیا۔ اب فرینکلی جب آپ سپریم کورٹ کے رپورٹر سے بات کرتے ہیں، آپ خود جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں پر، جن لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس اور اس کے ایپیسوڈ کو بعد میں دیکھا ہے نا، وہ ایک بات پر بڑا پر یقین ہے، نہیں وہ ایک بات پر بڑا پر یقین ہے اچھا، کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ ساتھ نہ دیتے تو قاضی تو صاحب آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکتے نہ ہوتے ہی نہ عدالت میں، اور آج قاضی فائز عیسیٰ انہی منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں کس طریقے کی سب رکاوٹ سے بڑی رکاوٹ، خطوط جو لکھے جا رہے ہیں، کمیٹی سے نکال دیا، سٹاف واپس کر دیا، اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر یہ حامد خان اکیلے نہیں ہیں، بول چال بھی بند ہے، دیکھیں ہاں اب حامد خان اکیلے نہیں ہیں، جی آپ دیکھیں نا جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہاں کنسیڈر کرتے تھے، جی، اسد علی طور کی بات کریں، حسنات ملک کی بات کریں، مطیع مطیع اللہ جان کی عدیل بات کریں، سرفراز، عدیل سرفراز کی بات کریں، ایک کے بعد ایک لوگ جو ہیں انہوں نے اس تمام سارے معاملے کے اوپر ایپیسوڈ کے اوپر ظاہر اظہار کیا، لیکن حامد خان صاحب نے 7 اکتوبر سے پہلے جی، اس قسم کی گفتگو نہیں کی تھی۔ بالکل ایسے تو اب وہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ لگتا یہ ہے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ چیف جسٹس جو کہ جا رہا ہے، جی، رہنے والے چیف جسٹس کے متعلق وہ گفتگو نہیں کر رہے۔ اب آ جائیں، دیکھیں جو اسلام آباد میں ایپیسوڈ ہوئی گنڈا پور صاحب کی، ظاہر ہے کہ اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہے، تحریک انصاف کا دھرنا۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت پرائیویٹلی بیٹھ کر جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نا اس احتجاج کا مقصد پورا ہو گیا، اچھا، وہ کلیم کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا، وہ ان کا جانا اب ٹھہر گیا، اس دھرنے کی وجہ سے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہی اسی دوران جو ہے نا کچھ ایسا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اب کسی کو بھی پکچر میں نظر نہیں آ رہے، اچھا، ان کو نہیں لگتا کہ قاضی وہ فائز تصویریں بنا رہے ہیں، میرے خیال میں وہ بندہ نظر نہیں آتا ہاں وہ تصویریں بنانے والا بندہ نظر نہیں آتا۔ تو قاضی صاحب جو ہے نا ان کے جانے کے حوالے سے دیکھیں، کل جو ایوان صدر میں ہوا، ایوان صدر میں جو تقریب تھی، اس تقریب میں آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے، جی، میاں محمد نواز شریف ان کو آئے بھی ہوئے تھے۔ اچھا ایک تو اٹیمپٹ جو ہے نا جی، اس کی آئینی ترمیم لانے کی اٹیمپٹ، اس کا انحصار آپ کو اگلے 2 دن میں پتہ چل جائے گا، 2 دن بعد ہمارے سے پوچھ لیجئے گا۔ اگر تو میاں محمد نواز شریف یہی ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں اور قریب قرب و جوار میں موجود ہیں قومی اسمبلی میں بھی میں، مری، ہاں، یا ہاں ادھر تو بھی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اٹیمپٹ ہونے والی ہے۔ صحیح، فی الحال ایسا نہیں لگتا، شنگھائی تعاون تنظیم کے اس سے اجلاس سے پہلے پہلے اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے نہیں ہو اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے اس سے پہلے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، صحیح، وکلاء احتجاج شروع کر دیں اور گے، اب پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہوگی، پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہوگی، احتجاج ہوگا، بڑا بھرپور قسم کا ہوگا، تو پھر وہ معاملہ جو ہے یہاں پر ہونے والی ایک انتہائی اہم اجلاس جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ صحیح، جو ایوان صدر میں ہوا، مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، اور اس کے بعد جناب اپنا شہباز اسحاق شریف، ڈار، اسحاق ڈار، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ شہباز شریف کا تو نام میں نے لے لیا، اچھا، اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کی جو تصویر جاری کی گئی ہے اس کے اوپر پھر بڑے لوگوں نے تبصرے کیے، انہوں نے صحیح، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان آن بورڈ آ گئے ہیں، ایک پیج پر آ گئے ہیں، ملکی معاملات کے متعلق بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے آئینی ترمیم کے متعلق بات ہوئی۔ دیکھیں مولانا صاحب کے جو قریبی کچھ لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، صحیح، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اس تقریب کے فوراً بعد کراچی چلے گئے، اچھا، اور مولانا نے غالباً کل واپس آنا ہے، جی، اور موسٹ پروبیبلی کل بدھ 9 اکتوبر کو مولانا صاحب قوی امکان یہ ہے کہ وہ جلوہ افروز ہوں گے، آپ لوگوں کو انویٹیشنز آئیں گے،
آپ لوگوں کو بلایا جائے گا جو میڈیا کے لوگ ہیں کہ آ جائیں، مولانا صاحب ایک پریس کانفرنس فرمانا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ایک جانب جو ہے وہ کامران مرتضیٰ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، ایک جانب آپ کو ان کے کوئی اور قریبی جو ان کے پارٹی کا بندہ ہوگا وہ نظر آئے گا، اور مولانا فضل الرحمان سامنے رکھیں گے اپنا مدعا. وہ بتائیں گے کہ جناب یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاکستان کے عدلیہ اور پاکستان کے جو اوور آل آئین میں دیے ہوئے انسانی حقوق ہیں، ان کے فلاں چیزیں جو ہیں شکیں ہیں وہ اس کے برخلاف ہیں، لہٰذا وہ اپنا ایک آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے رکھیں گے. صحیح. اب اس کے حوالے سے میں نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا اس آئینی ترمیمی مسودے میں آئینی کورٹ ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہے، آئینی عدالت ہے. کیا مختلف ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس مسودے کی جس جھلک کا ہمیں معلوم ہے اس جھلک کے مطابق یہ ہم آپ کو ضرور بتا سکتے ہیں کہ حکومت کو کسی بھی طور وہ مسودہ قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح. جو یہ اب لا رہے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان جو اپنا مسودہ سامنے رکھنے لگے ہیں، جیسے حکومت کا آیا تھا اور انہیں قابل ہاں قبول نہیں وہ حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں نو ایکسٹینشنز، تھا. ایج بڑھانے والی بات نہیں ہوگی، آئینی عدالت ہوگی، کچھ بنیادی دو چار چیزیں ہوں گی. آئینی عدالت کے کیا اختیارات ہونے چاہیے، کون سے مقدمات جائیں گے، سب سے بڑا سوال تو وہ ہے کہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی، اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گی اور یہ سب کچھ. نہیں ہوگی وہ سپریم کورٹ سے اوپر. صحیح. جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ مولانا کے مسودے میں بھی ایسی ہی ہوگی، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیلی کے ساتھ، اور خاص طور پر اس میں چہرے مائنس ہو جائیں گے، اشخاص مائنس ہو جائیں گے، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں رہے گی. صحیح. اور یہ بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی بھی کمیونیکیشن چل رہی ہے. کل کا دن کروشل ہے. مولانا کی اس پریس کانفرنس سے پہلے ایک میٹنگ جو ہے وہ ڈیو ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ تحریک انصاف ان کو ریچ آؤٹ کرے گی. اگر مولانا کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ہوں گے. دیکھیں جو سرپرائزنگ ٹائم ہے نا وہ اب سٹارٹ ہو گیا. اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں کسی بھی وقت سرپرائز آئے گا. صحیح. 16-17 کے بعد اور 25 سے پہلے. صحیح. دیکھیں اگر ترمیم نہیں آتی تو بھی ایک سرپرائز ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سرپرائز ہے، وہ ان لوگوں کے لیے سرپرائز ہے جن کو پہلے آپ نے مڈ سپٹمبر میں باندھ کے رکھا یہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 1 اکتوبر سے ان کی چھٹیاں منسوخ کی ہوئی ہیں بلاول کے لیے. ہاں تو وہ ویسے جو اس وقت یعنی کہ زبان زد عام ہے، وہ ایک بات چل رہی ہے کہ اپوزیشن کے نمبر توڑنے سے پہلے اپنے نمبر دیکھ لیں پورے ہیں کہ نہیں ہیں. اپنے کھسچ کی ہاں اس میں وہ سعدیہ عباسی صاحبہ کا حوالہ ہے، کچھ ایم این ایز ہیں ان کا حوالہ ہے، کوئی لیفٹ رائٹ ہوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے ریڈار پہ موجود ہوں گے، آ جائیں گے. آئینی ترمیم جو ہے اس کا پاس ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اسد کیسر صاحب کی گفتگو سنیں، آپ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آئینی ترمیم کے اتنا کو خلاف نہیں ہے. صحیح. اور آئینی ترمیم سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان کو صرف قاضی فائز عیسیٰ سے. صحیح. مسئلہ ان کا جو بنیادی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں ہونے چاہیے. صحیح. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس بات کا منتظر ہے کہ سرپرائز آئے گا، کس وقت آئے گا، حکومت کے لیے آئے گا، تحریک انصاف کے لیے آئے گا. نمبر گیم کے معاملے پر تحریک انصاف ابھی بھی سیم پوزیشن ہے. میں ہر روز مغل صاحب ہر روز میں ریچ آؤٹ کرتا ہوں 4-6 لوگوں کو، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا اب گزشتہ 24 گھنٹے میں آپ کے بندے کو لیفٹ رائٹ تو نہیں ہو گئے، یہ جو احتجاج والی ایپیسوڈ تھی اس میں کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے، کہیں کوئی نکل تو نہیں گیا، آپ کے ریڈار سے آف تو نہیں ہو گیا. ابھی تک سکہ رائج الوقت 8 اکتوبر ڈیلی اٹینڈنس لگتی صبح 8 اکتوبر صبح 11 بجے دن 11 بجے ہم تقریباً یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. اب کے وقت تک تحریک انصاف کے مطابق ان کا نمبر گیم انٹیکٹ ہے، ان کے بندے نہیں ٹوٹے. جو مطلوبہ نمبر ہے وہ دستیاب نہیں ہے، سینٹ میں نہیں ہے. قومی اسمبلی میں اگر مولانا مل جائیں تو حکومت کی گیم بن رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان پکڑا ہی نہیں دے رہے. وہ اپنا مسودہ سامنے رکھیں گے اور ان کا مسودہ بقول مولانا کی پارٹی کے لوگوں کے حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.